अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हमेशा की तरह पीटीआई की हुकूमत ने एक और मुतनाज़ा फैसला किया है। कौमी इत्तेफाक की राय लग ऐसा रहा होता है कि पीटीआई के मिजाज का काम नहीं है। गुज़श्ता रोज़ कश्मीर कमेटी के चेयरमैनशिप का इंतखाब होना था और कश्मीर कमेटी का पहले तो फ़ख्र इमाम को सरबराह बनाया गया था, चेयरमैन बनाया गया था, जिस पर अपोजिशन जमातों ने भी रजामंदी का इजहार किया था, कोई एतराज़ नहीं किया था, क्योंकि फ़ख्र इमाम का जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो अच्छे एक पार्लियामेंटेरियन और सोबर पार्लियामेंटेरियन के तौर पर उनको जाना जाता है। लोग उनको देखते हैं। कौमी असम्बली के स्पीकर भी रहे हैं और चाहे मुख्तलिफ जमातों में रहे हैं, वो अलग इशू है, लेकिन उनका जो अपनी जो संजीदगी है उसकी अपोजिशन भी तारीफ कर रही होती है कि वो एक तो कोशिश करते हैं कि बाय द बुक चलने की, और बहरहाल उन पर अपोजिशन को एतराज़ नहीं था। लेकिन फ़ख्र इमाम को हुकूमत ने वफाकी वज़ीर बना दिया, तो उसके बाद फ़ख्र इमाम ने कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ दी और हुकूमत ने फ़ख्र इमाम की जगह पर फिर शहरयार आफरीदी को इन कर दिया था कश्मीर कमेटी में। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने शहरयार आफरीदी को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन मुंतखब कर लिया है और मुतनाज़ा तरीके से यकतरफा तौर पर अपोजिशन ने शहरयार आफरीदी पर एतराज़ किया और अपोजिशन ने शहरयार आफरीदी को वोट नहीं दिया, वॉकआउट किया। अपोजिशन की जमातों ने मौजूद रहे, हिमायत नहीं की, एतराज़ात किए कि शहरयार आफरीदी की वर्थ नहीं है कि वो कश्मीर की पार्लिमानी कमेटी जो है उसके चेयरमैन मुंतखब हों। जिस पार्लिमानी कमेटी के सरबराह नवाबजादा नसरुल्लाह खान और मौलाना फजल रहमान जैसे मंजे हुए सियासतदान रहे हों, कदावर सियासतदान, वहाँ पर शहरयार आफरीदी ये कुछ मैच नहीं कर रहा कैलेबर। और शहरयार आफरीदी क्योंकि इतने पुराने और सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी नहीं है, फ़ख्र इमाम सीनियर पार्लियामेंटेरियंस कम अज़ कम हैं, उनका तजुर्बा अच्छा है और सीरियसनेस भी उनकी मानी समझी जाती है। लेकिन शहरयार आफरीदी तो आपको पता है जान अल्लाह को देनी है, अब कश्मीर इंडिया को देना है। शायद इंडिया को तो पहले ही अपोजिशन कह रही है कि इंडिया को इन्होंने दे दिया है। तो आज अपोजिशन के जो दो मेंबरान थे, शेरी रहमान और मुशाहिदुल्लाह खान, पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से, इन्होंने वॉकआउट किया। कश्मीर कमेटी के इजलास से उठकर मीडिया के पास चले आए थे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि हुकूमत ने हमारी बात नहीं मानी। शहरयार आफरीदी को नामजद किया, सनाउल्लाह मस्ती खैल ने उनका नाम नामजद किया और उसकी तायद जो है नुज़रत पठान हैदराबाद से पीटीआई की एमएनए है, उन्होंने उसकी तायद की और हुकूमती मेंबरान ने उनको मुंतखब कर लिया चेयरमैन। पीटीआई के मेंबरान का ये कहना था कि उनको हुकूमत ने ये कह दिया था, हिदायत जारी की थी कि शहरयार आफरीदी को जो है चेयरमैन कश्मीर कमेटी मुंतखब करना है। तो हमने हुकूमत की अपनी पार्टी की हिदायत पर अमल किया है। लेकिन अपोजिशन ने फिर राजा ज़फ़र लग से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमसे मुशावरत नहीं की गई। रिवायात ये रही हैं माजी में कि जब भी कश्मीर की पार्लिमानी कमेटी यानी बाकी कमेटियों पे चलें, तनाज़ात चलते रहते हैं, लेकिन कश्मीर का मसला ऐसा है जिस पर अपोजिशन, हुकूमत, तमाम जमातें, पूरी कौम मुत्तहिद होती है, तमाम मकातबे फ़िक्र जो हैं मुत्तफ़िक होते हैं, एक ही मौक़िफ़ रखते हैं। तो कश्मीर के मामले पर पार्लियामेंट में भी पार्लिमानी कमेटी के हवाले से, चेयरमैनशिप के हवाले से, चाहे वो हुकूमत को ही इस्तेकाक होता है कि हुकूमत जिसको नामजद करे, और ये अपोजिशन की तरफ से भी हुकूमत को ही अख्तियार दिया जाता है। लेकिन हुकूमत को अपोजिशन ने मशवरा ये दिया था शहरयार आफरीदी के मुकाबले में कोई सीनियर पार्लियामेंटेरियन जो भी हुकूमत अपना दे,
کوئی بھی دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ یہ اختیار حکومت کا ہے کہ وہ جس کو بھی کشمیر کمیٹی کا جس کو بہتر سمجھے چیئرمین نامزد کرے۔ لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کسی سیریس، سنجیدہ اور سینئر پارلیمنٹیرینز کو کشمیر کی پارلیمانی کمیٹی کا چیئرمین منتخب کرایا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور ایک قومی اتفاق رائے بھی پیدا ہوگا۔ کشمیر پر کچھ کوئی بہتری بھی، کوئی کام بھی ہو سکتا ہے کشمیر کے حوالے سے۔ کشمیر کمیٹی نے تو ظاہر ہے کشمیر آزاد کرانا نہیں ہوتا، اور یہ تو حکومتوں کا کام ہے، لیکن کشمیر کمیٹی جو ہے ایک گائیڈ لائن حکومت کو دے رہی ہوتی ہے، اپنی سفارشات دیتی ہے۔ کشمیر کمیٹی کا یہ کام ہوتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں جہاں پہ نوابزادہ نصر اللہ خان، مولانا فضل الرحمان جیسے پارلیمنٹیرینز، یا ایون فخر امام بھی، ان جیسے پارلیمنٹیرینز کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہوں، وہاں پر شہریار آفریدی جس کے پتہ نہیں کتنے معاملات جو ہیں، کتنے بیانات متنازع بنتے رہے ہیں، کبھی جان اللہ کو دینی ہے، کبھی رانا ثناء اللہ کے معاملے پر، کبھی چرس کی فیکٹریاں لگانے کے حوالے سے، یہ اس طرح کے بیانات آپ نے ان کے سنے ہیں، تو اس میں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے سیریس اور کتنے سنجیدہ، کتنے میچور سے پالیٹیشین ہیں۔ تو یہ بدقسمتی اپوزیشن اس کو قرار دے رہی ہے کہ شہریار آفریدی کو حکومت نے چیئرمین کشمیر کمیٹی بنوایا ہے۔ تو آج جو مشاہد اللہ خان ہے اور شہری رحمان، وہ میڈیا کے پاس آئے واک آؤٹ کر کے اجلاس کا، اور انہوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا کہ حکومت نے ہماری بات نہیں مانی۔ ہم نے ایک سادہ سا ہمارا مطالبہ تھا، اور اچھا مطالبہ تھا، معقول بات تھی ہماری، کہ سینئر پارلیمنٹیرین کوئی بھی ہو، پی ٹی آئی کا ہو، لیکن سینئر کسی سنجیدہ آدمی کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین منتخب کرایا جائے۔ لیکن حکومت نے ہماری بات نہیں مانی، اور ہم واک آؤٹ کر کے آ گئے ہیں۔ شہری رحمان نے کہا کہ ہم نے اپنی پارٹی کی قیادت سے پوچھا، بلاول بھٹو زرداری سے میں نے رابطہ کیا کہ کیا حکومت نے شہریار آفریدی کے نام پر مشاورت کی ہے آپ کے ساتھ، تو بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ مشاہد اللہ خان نے کہا کہ انہوں نے بھی اپنی پارٹی کے قائدین سے پوچھا، پارٹی رہنماؤں سے، سینئر سے، پارٹی قیادت سے، لیکن انہوں نے بھی کہا، نون لیگ نے بھی کہا کہ ہم سے بھی مشاورت نہیں کی گئی۔ تو اپوزیشن کی کسی جماعت کو اعتماد میں نہیں لیا حکومت نے شہریار آفریدی کے نام پر، اور ان کو متنازع طریقے سے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین منتخب کرا دیا ہے۔ تو اب آگے جو معاملات چلیں گے، کشمیر کمیٹی کے اجلاس ہوں گے، تو آپ اس میں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب چیئرمین کا انتخاب ہی متنازع ہو، یعنی اپوزیشن نے ان پر اعتراضات کیے ہوں، تو یہ آگے معاملات بھی قومی اتفاق رائے سے نہیں لگ رہا کہ آگے قومی اتفاق رائے سے معاملات چل سکتے ہیں۔ لیکن حکومت نے بنا دیا ہے، اور مشاہد اللہ خان نے کہا کہ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کشمیر کے معاملے پر بھارت کے ساتھ مل گئی ہے، کیونکہ کشمیر تو انہوں نے پہلے ہی بھارت کے حوالے کر دیا ہوا ہے۔ لیکن اب شہریار آفریدی کو شاید اسی لیے بنا دیا گیا ہے کہ شاید یہ بھارت کے ساتھ حکومت ملی ہوئی ہے، یہ بھی الزام لگایا مشاہد اللہ خان نے۔ چلیں، اپوزیشن ہے، اپوزیشن الزامات بھی لگاتی ہے، لیکن اپوزیشن کا اعتراض یہ بالکل معقول ہے کہ سینئر پارلیمنٹیرینز کو بنانا چاہیے تھا۔ پی اے سی ہے یا قائمہ کمیٹیز ہیں، ان کے معاملات اس طرح، قائمہ کمیٹیز کے اس طرح طے کیے جاتے ہیں قومی اسمبلی میں کہ آدھی قائمہ کمیٹیز کی چیئرمین شپ، یعنی 50% جو ہے اپوزیشن کو دی جاتی ہے، 50% حکومت کو اپنے پاس رکھتی ہے۔ تو حکومت کی مرضی ہوتی ہے کہ ان 50% جو آدھی کمیٹیاں ہیں ان کا چیئرمین کس کو نامزد کرتی ہے، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، اور اپوزیشن اس کو مکمل سپورٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو 50% کمیٹیوں کی چیئرمین شپ اپوزیشن کو ملتی ہے، تو اپوزیشن کا استحقاق ہوتا ہے، اپوزیشن پھر آپس میں تقسیم کرتی ہے اپنے ممبران کی اسٹرینتھ کے مطابق۔ اب جو بڑی جماعت ہوگی اس کو اس کے ممبران کی اسٹرینتھ کے حساب سے چیئرمین شپ کی تعداد جو ہے دی جائے گی، پھر دوسرے نمبر پر، پھر تیسرے نمبر پر جو جماعت ہوگی، اس طرح
یہ تو ہوتا ہے، پھر اس کو جب الیکشن ہوتا ہے، جب نامزد کیا جاتا ہے، اور یہ ان جماعتوں کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کس کمیٹی کا چیئرمین بنانا چاہتے ہیں، اور حکومت ان پر اعتراض نہیں کرتی، حکومت مکمل سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، تو یہ بھی قومی اتفاق رائے سے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن موجودہ حکومت نے کمیٹیوں کو بھی متنازع بنایا تھا، کمیٹیوں پہ کئی مہینوں تک لڑائی چلتی رہی حکومت اور اپوزیشن میں کہ چیئرمین شپ کیوں دیں آپ کو۔ پھر پی ایس سی کا معاملہ آیا، پی ایس سی اپوزیشن لیڈر پی ایس سی کا چیئرمین رہتا ہے، یہ 10 سالوں سے روایت رہی تھی، لیکن حکومت نے شہباز شریف کو دینا نہیں چاہا تھا، اس پر بھی کئی مہینے 2-4 مہینے جو ہے ڈیلے کیا، معاملہ جھک جھک چلتی رہی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان۔ آخرکار حکومت نے پھر سرنڈر کیا، شہباز شریف کو دیا۔ اس کے بعد پھر شہباز شریف نے اپنی بیماری اور مصروفیات وغیرہ ان کی وجہ سے انہوں نے ریزائن کر دیا، اور نون لیگ کی طرف سے جو ہے رانا تنویر کو کشمیر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جو ہے نامزد کیا گیا تھا، اور وہ ان کو منتخب کیا گیا۔ تو یہ بھی اتفاق رائے سے ہی ہوتا ہے، اپوزیشن، حکومت سب اس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن کشمیر کی پارلیمانی کمیٹی پر یہ بدقسمتی ہے کہ حکومت نے نہ اپوزیشن سے مشاورت کی، اور نہ ہی چلے مشاورت آپ نہ بھی کریں، لیکن آپ کسی ایسے شخص کو، ایسے سینئر پارلیمنٹیرینز کو لاتے جس کا تجربہ ہو، کشمیر کے معاملے پر سوجھ بوجھ رکھتا ہو، جانتا ہو کشمیر کے حوالے سے، یا پہلے کام کیا ہوا ہو کشمیر کے حوالے سے۔ شہریار آفریدی نے کیا کام کیا ہوگا کشمیر کے حوالے سے، اور کشمیر کے وزیر جو ہیں وہ بھی جو حکومت نے مقرر کیا ہوا ہے جس وزیر کو، وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ کشمیر کے حوالے سے کتنا جانتے ہوں گے۔ تو کشمیر کے معاملے پر حکومت کی سنجیدگی کا عالم اس میں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یہ ہے کہ کشمیر کا جو وزیر ہے، ایسے شخص کو بنایا گیا ہے جس کا کشمیر کے حوالے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں رہا، اور کشمیر کمیٹی کا، پارلیمانی کمیٹی کا جو چیئرمین ہے، وہ بھی ایسے شخص کو بنایا گیا ہے جس کا بھی ماضی میں کبھی بھی کشمیر کے حوالے سے کوئی لینا دینا، کوئی کام، کوئی ایک ہوتا ہے نا، کوئی کام کیا ہوا ہو کسی شخص نے، ایسا کوئی کام ان کا نہیں ہے۔ لیکن ان کو کسی کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا، کسی کو وزیر بنا دیا، تو یہ سیریسنیس کا اندازہ ہو جاتا ہے اس میں سے بھی۔ لیکن یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا اور واک آؤٹ کیا۔ آگے بھی لگے سا رہا ہے کہ معاملات اپوزیشن اور حکومت کے اس معاملے پر کم از کم کشمیر کمیٹی کے حوالے سے، یا کشمیر سے متعلق جو کمیٹی کے اجلاس ہوں گے ان کے حوالے سے، وہ بھی قومی اتفاق رائے، ان میں بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ قومی اتفاق رائے سے معاملات کوئی آگے چل سکتے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔